नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्हम्दुलिल्लाह, आज से हम सूरतुल माइदा शुरू करने लगे हैं। सूरह निसा हमारी मुकम्मल हो चुकी है। सूरह माइदा कुरान पाक की वो सूरत है जो मक्की दौर के ये आखिरी नाजिल होने वाली सूरतों में से है। अभी तक हमने सूरह फातिहा के अलावा 3 सूरतें और पढ़ी हैं, ये चौथी सूरत है, 5वीं सूरत है। सूरह फातिहा एक मक्की सूरत थी। उसके बाद सूरह बकरा और सूरह आले इमरान जोड़े की शक्ल में थी, यानी उनके जो मज़ामीन थे आपस में बहुत मिलते जुलते थे। फिर उसके बाद सूरह निसा और सूरह माइदा, ये दोनों सूरतों का जोड़ा है। इनके मज़ामीन आपस में इनकी ममासलत है और दोनों का असलूब काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। और ये जो मदनी सूरतें हैं, सूरह बकरा, आल इमरान, निसा और माइदा, इनके जो बुनियादी मौज़ूआत हैं वो 2 हैं। हमने अब तक जो कुछ पढ़ा है, यानी अहले किताब पर इत्माम हुज्जत किया गया और शरीयत इस्लामी के जो अहकामात हैं वो बताए जा रहे हैं। और इन सूरतों में इन दोनों मौज़ूआत एक तसलसल के साथ हम देख रहे हैं कि आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं। अहले किताब के साथ जो बातचीत हो रही है और दूसरी तरफ शरीयत के जो अहकामात बताए जा रहे हैं, वो ऐसे दर्जा बदर्जा हमें आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं। लिहाज़ा शरीयत इस्लामी का जो एक इब्तदाई खाका सूरह बकरा में मिलता है, फिर हम देखें कि सूरह आले इमरान में वो उस और मज़ीद आगे बढ़ा, सूरह निसा में और अहकामात हमें शरीयत इस्लामी के मिले और अब सूरह माइदा में आके ऐसे लगता है कि ये तकमीली रंग अख्तियार इंशाअल्लाह कर लेगा। और जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि शरीयत मोहम्मदी अपने तकमीली मराहिल में दाखिल हो रही है। और ये सूरह सुलह हुदैबिया के बाद नाजिल हुई है और हम देखेंगे कि इसको पढ़ते हुए हमें पता भी चलेगा कि जैसे वाक़ई ये कुरान पाक की नाजिल होने वाली आखिरी सूरतों में से है। और अब हम इसकी इब्तिदा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना, ऐ वो लोगो, आमनू जो ईमान लाए हो, औफू पूरा करो। वादा वफा किया जाता है ना, वादा पूरा किया जाता है, तो उससे फेल अमर है। औफू, तुम सब पूरा करो, ईफा करो। किसको? बिल उकूद, अहदों को, वादों को, अपने अकद को। अकद क्या होता है? अकद होता है दो चीजों को जोड़ना। उकदा कहते हैं ना, ये उकदा तो हल ही नहीं हो रहा, उकदा गिरा, ये गिरा तो खुल ही नहीं रही, उसे भी उकदा कहा जाता है। और तजदीद अकद का नाम भी आपने सुना होगा। फिर आपने तजदीद अकद होता है रीन्यू करना मुआहदे को। और अकद सानी का लफ्ज़ सुना होगा, हमारे यहाँ ये निकाह के बंधन के लिए अकद का लफ्ज़ आता है। तो ज़ाहिर है निकाह भी एक मुआहिदा होता है। पूरा करो बिल उक़ूद, अहदों को, अपने वादों को पूरा करो। उहिल्लत, हलाल किए गए हैं। अहल्ला युहिल्लु होता है हलाल करना, और अहल्ला उसने हलाल किया, युहिल्लु वो हलाल करता है। तो उससे ये उहिल्लत मजहूल का सीगा है, फेल माजी मजहूल वाहिद मुअन्नस का सीगा है। उहिल्लत हलाल कर दिए गए हैं, लकुम तुम्हारे लिए क्या क्या हलाल कर दिए गए हैं? बहीमतुल अनआम, चुपाए किस्म के जानवर, चरने वाले जानवर। ये होते हैं जैसे वो जानवरों को बहीमा कहा जाता है जो गोश्त ना खाते हों, यानी शिकार करके गोश्त ना खाते हों, शिकार ना करते हों, ये सब जानवर हलाल हैं। सूरह नाम में इन्हें कहा गया समानियत अज़वाज, 8 जोड़े हैं ये। इनमें एक जोड़ा है बकरा, बकरी का, फिर भेड़ का जोड़ा, फिर गाय का, फिर ऊँट का। और इनाम, अरबों में ख़ास तौर पे इनाम जो जानवर होते हैं वो ऊँट उसमें ज़रूर शामिल होता है। तो
تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں جو چرنے والے جانور ہیں، جو کہنا چاہیے کہ گھاس کھانے والے جانور ہیں، جو شکار نہ کرتے ہیں، گوشت نہ کھاتے ہیں۔ چوپائے ہم کہتے ہیں چار پایوں والے، لیکن چار پایوں والوں میں تو خنزیر بھی آتا ہے اور وہ سارے جانور بھی آتے ہیں جو حرام ہیں، بس ایک یہ بات ہے کہ وہ گوشت کھانے والے ہیں اور یہ گوشت کھانے والے نہیں ہیں۔ اللہ مگر ما یتلا جو پڑھ کر سنائے جاتے ہیں یا سنائے جائیں گے، آگے جا کے آیت نمبر 3 میں کچھ ایگزمپشن جب آئیں گی کہ جو پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، تو وہ اب جب یعنی کہ جن کے بارے میں آیات آ گئی ہیں، علیکم تم پر، غیر محل الصیدی، غیر نہ، محلی حلال سمجھنے والے ہو، الصیدی شکار کو، سعید شکار کو کہتے ہیں، سیاد کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، شکاری کو کہا جاتا ہے، کہتے ہیں نا خدا آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا، شکاری کو سیاد کہتے ہیں۔ اور محل الصیدی حلال سمجھنے والے ہوں شکار کو، وَأَنْتُمْ اس حال میں کہ ہو تم، واو یہ حالیہ ہے یہاں پہ، اس حال میں، انتم کہ تم، حرم احرام میں ہو، احرام کی حالت میں ہو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی یحکم حکم دیتا ہے، ما یرید جو وہ چاہتا ہے، یا ایھا الذین اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تحلو نہ تم بے حرمتی کرو، نہ تم اپنے اوپر حلال کر لو، یعنی بے حرمتی کرنا کیا ہوتا ہے، جو چیز آپ پہ حرام ہے اس کو تم حلال سمجھ لو، تو ایک طرح سے تم نے اس کی بے حرمتی کی۔ لا تحلو نہ تم بے حرمتی کرو، شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں کو، شعائر جمع ہے شعیرہ کی، شعیرہ نشانی کو کہتے ہیں۔ کیسی نشانی؟ وہ نشانی جو شعور بیدار کرنے والی ہو، ہر چیز وہ جو شعور بیدار کر دے وہ شعیرہ کہلاتی ہے۔ تو کون سی چیزیں ہیں، کون سی چیزیں شعائر اللہ میں آتے ہیں؟ تو ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، قرآن پاک ہے، بیت اللہ ہے، حرام مہینے ہیں، اور صفا مروہ ہیں، تو یہ سب چیزیں شاعر اللہ میں آتی ہیں۔ نہ بے حرمتی کرو شاعر اللہ کی، ولا شہر الحرام، اور نہ حرمت والے مہینوں۔ کون کون سے ہوتے ہیں حرمت والے مہینے؟ رجب، اور جو شروع جیسے ہوتے ہیں نا اس سے محرم، پھر اس کے بعد ذی الحج، ذی القعد اور رجب، یہ 4 مہینے، کیونکہ رجب کے مہینے میں موسٹلی اہل عرب جو تھے وہ عمرے کے لیے آتے تھے، اور باقی یہ 3 مہینے ذی القعد، ذی الحج اور محرم یہ حج کے لیے سفر کرنے کے لیے تھے۔ ولا شہر الحرام، اور نہ حرام مہینوں کی، حرمت والے مہینوں کی بھی بے حرمتی نہ کرو۔ ولا الہدیہ، اور نہ ہدی کے جانور، ہدی کے جانور جو خانہ کعبہ کے لیے جو جانور لے جائے جاتے تھے انہیں ہدی کہا جاتا ہے۔ قربانی کے جانور کی بھی بے حرمتی نہ کرو۔ ولل قلائد، اور نہ پٹے والے جانوروں کی، قلادہ پٹے کو کہا جاتا ہے، اردو میں بھی ہم قلادہ کہتے ہیں، تو قلائد پٹے والے جانوروں کی، جن کو گلے میں ایک خاص نشانی کے طور پہ کوئی ایسا پٹا ڈال دیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے گھر کا جانور ہے، اللہ کے گھر جا کے ذبح ہونے کے لیے، یعنی قربانی کے لیے، جن کو اب ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جب قربانی کا جانور اگر ہم پہلے کبھی خرید لیتے ہیں تو اس کو بعض اوقات اس کے گلے میں کوئی پٹا ڈال دیا جاتا ہے، یا کوئی اور چیز کوئی نشانی لگائی جاتی ہے، بچے لگاتے ہیں بعض اوقات، تو وہ سب ایک نشانی ہوتی ہے، اور یہاں وہی مراد ہے۔ ولا آمین، اور نہ ان لوگوں کی جو قصد کرنے والے ہوں، آمین، آمین کا آمن جو ہے اس کی واحد ہے، اس کا مطلب ہے قصد کرنے والے یعنی قاصد، ٹھیک ہے، جو قصد کرنا مین کے جو جن کا ارادہ ہے اللہ کے گھر جانے کا، بیت الحرام جانے کا، حرمت والے گھر کا، جو حاجی ہیں یا جو عمرہ کے لیے جانے کی جو سفر پہ نکلے ہیں، ان کا بھی احترام تم پہ لازم ہے۔ یبتغونا، وہ تلاش کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں، ابتغا یبتغی سے، یبتغونا جمع مذکر غائب فعل مضارع، وہ چاہتے ہیں، وہ تلاش کرتے ہیں کیا؟ فضلا من ربہم، اپنے رب کا فضل، وہ اپنے رب کا فضل تلاش کرنے کے لیے نکلے ہیں، ان کی بھی
عزت کرو، احترام کرو، ان کا خیال رکھو. ورضوانا، اور وہ خوشنودی چاہتے ہیں اپنے رب کی اور اس کا فضل چاہتے ہیں. وَإِذَا، اور جب حلال تم حلال ہو جاؤ. اب یہ کیا بات ہے تم حلال ہو جاؤ؟ پہلے کیا تھا؟ احرام میں ہو. ایک وقت میں انسان احرام میں ہوتا ہے. جب احرام پہن کے، احرام صرف ایک کپڑے کا نام نہیں ہے، ایک کیفیت ہے. احرام کی حالت میں جب انسان آ جاتا ہے تو اس پہ بہت سی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. تو احرام کی حالت میں پہلے تم تھے، اب جب تم حلال ہو جاؤ، یعنی تم نے احرام کی کیفیت سے تم نکل آئے، تو اسے کہتے ہیں حلال ہو جانا. جب تم حالت احرام سے باہر آ جاؤ. فَاسْتَعْدُوا، پھر تم شکار کر لو. استادا یستادو، شکار کرنا، یہ وہی اس کا روٹ ہے جو سواد یا دال جو تھا پہلے بھی شکار کرنے کے معنوں میں جو آتا ہے. فَاسْتَعْدُوا، پھر تم شکار کر لو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور ہرگز نہ آمادہ کرے تمہیں. یہاں پہ نون ثقیلہ ہے جو ہرگز کا معنی دے رہا ہے. جارما یجرم ہوتا ہے آمادہ کرنا، مائل کرنا، اور نہ تمہیں آمادہ کرے کیا؟ شنعان، دشمنی، بغض، قوم، کسی قوم کا، ان، یہ کہ، صدو، انہوں نے روکا ہے تمہیں. سدا یسدو، روکنا، بند کرنا. انہوں نے روکا ہے تمہیں عن المسجد الحرامی، مسجد حرام سے. انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے نکال دیا. اب اس چیز کی دشمنی تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ تم بھی حج کے لیے جانے والے حاجیوں کو روکو. ان تعتدو، ان مصدریہ کے، تعتدو تم سب زیادتی کرو. یہ تدایا تدی زیادتی کرنا. وتعاونوا، اور تم تعاون کرو. اب دیکھیں گے کہ یہاں پہ تعتدو کے بعد جو میم لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ کون سا میم ہے؟ یہ وقف لازم ہے. یعنی یہاں پہ آپ کو لازمی رکنا ہے. اگر نہیں ہم یہاں پہ رکتے، جہاں پہ بھی میم ہوتا ہے نا، اسے وقف لازم کہا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم یہاں پہ وقف نہیں کریں گے، اگر ہم یہاں نہیں رکیں گے تو پھر میننگ میں تبدیلی ہو سکتی ہے. اس لیے یہاں پہ رکنا بہت ضروری ہے. کیونکہ آگے دیکھیں پیچھے لا آ رہا تھا نا، ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا، تو آگے جو ہے، آگے پھر وتعاونوا آئے گا. آگے بات بدل رہی ہے، اب آگے کچھ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. وتعاونوا، اور ایک دوسرے سے تعاون کرو. تعاون اردو میں ہی ہوتا ہے اور فعل امر ہے یہ. اور تم تعاون کرو، باہمی ایک دوسرے کے ساتھ معاونت کرو. علی البر، نیکی کے کاموں میں. بر کا لفظ پہلے ہم نے پڑھا، آیت بر بھی پڑھی، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. یہ وہی بر ہے، نیکی. علی البر، نیکی کے کاموں پر. والتقوی، اور تقوی کے کاموں میں. ولا تعاونوا، اور نہ تم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو علی الاثم، گناہ کے کاموں پر. والعدوان، اور زیادتی کے کام. ظاہر ہے وہی عدوان، تعدی، ظلم و تعدی اور زیادتی کے کاموں پہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا ہے. عقب کہتے ہیں پیچھے آنا، اور عاقبت اندیش کا لفظ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جو زیادہ گہرائی کے ساتھ سوچتا ہے، بعد میں ہونے والے بھی جو اس کے اثرات ہیں ان کے بارے میں بھی غور و فکر کرتا ہے، اسے عاقبت اندیش کہتے ہیں. عقاب جو ہے وہ بھی عمل کے بعد، یعنی سخت عذاب دینے والا ہے. اس کا مطلب عذاب اس لیے ہے کہ ظاہر ہے جو عمل کسی نے کیا ہے، غلط کام کیا ہے، اس کے بعد پھر جو سزا ملتی ہے وہ عقاب ہے. عقوبت خانے، وہ جیلیں اور قید خانے جہاں پہ قیدیوں کو سزائیں دی جاتی ہیں، عذاب دیا جاتا ہے، انہیں بھی عقوبت خانے کہا جاتا ہے. ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. حرمت، حرام کر دیا گیا ہے. حرم یحرم، تحریم ہوتا ہے، لیکن حرمت یہ مجہول ہے، فعل ماضی صیغہ واحد مؤنث.
हुर्रिमत حرام کر دیا گیا ہے، علیکم تم پر، المیتۃ مردار۔ اب وہ چیزیں ہیں جو حرام کر دی گئی ہیں تم پر، یہ وہی آیت ہے جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا، یتلا علیکم، اب وہ تلاوت کی جا رہی ہے آیت کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو حرام کر دی ہیں۔ ایک تو مردار مری ہوئی چیز، والدم خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہلا اور جو پکارا گیا ہو، نام لیا گیا ہو، لغیر اللہ غیر اللہ کا، جس پر اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، بھی اس پر، والمنخنقۃ اور وہ جانور جو گلا گھٹ کر مرے، گلا گھونٹ کر مرنے والا جانور، خانون قاف اس کا روٹ ہے، خناق کی بیماری بھی ایک ہوتی ہے نا، گلا گھٹ کے مرنے کی، یا کوئی بیماری ایسی ہوتی ہے اسے خناق کی بیماری کہا جاتا ہے۔ منخنقۃ گلا گھٹ کر مرنے والا جانور، والموقوذۃ اور چوٹ لگ کر مرنے والا جانور، موقوذہ وہ جانور جو چوٹ لگ کے جو مر جائے، تو والمتردیۃ جو اوپر سے گر کر مرے۔ یہ متردیہ تو وہی ہے جو ایک دعا میں بھی ہے نا، تردی، ہم دعا مانگتے ہیں نا، اللہم انی اعوذ بک من التردی والحدم والغرق والحریق، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں من التردی، کہ میں گر کر مروں، کسی چھت سے گر کے یا کسی جگہ سے، کسی چوٹی سے گر کر مرنے سے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتی ہوں، والحدمی دب کر مرنے سے، ہدم ہو کے مرنے سے، والغرقی غرق ہو کے مرنے سے، یعنی پانی میں ڈوب کر مرنے سے، والحریق اور جل کر مرنے سے۔ یہ ایک دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہوئی ہے، اللہم انی اعوذ بک من التردی والحدم والغرق والحریق۔ اور بھی دعا تو آگے لمبی ہے، لیکن یہ چونکہ میں آپ کو متردیہ تو بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ وہی ہے اوپر سے گر کر جو جانور مر جائے وہ بھی حرام ہے۔ والنتیحۃ جو سینگ لگ کر مرے، بعض اوقات جانور ایک آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک نے اس کو سینگ مار دیا اور ایسا مار دیا کہ اس سے اس کی موت واقع ہوگی۔ وما آکالا اور جسے پھاڑ کھائیں، آکالا کھا جائیں، سابو، آکالا سابو درندے، سابو وہ کہتے ہیں درندوں کو، جنگلی جانوروں کو، وہ پھاڑ کھائیں، اللہ مگر ما جسے تم ذبح کر لو، یعنی مرنے سے پہلے یہ ساری صورتوں میں سے اگر کوئی جانور ایسا ہے کہ آپ پہنچ گئے ہیں اور اس میں ابھی جان باقی ہے، تم اسے ذبح کر لو تو وہ پھر اس سے مبرہ ہے۔ وما ذوبیہا اور وہ بھی حرام ہے جو ذوبیہا ذبح کیا گیا ہو، ذبح اس نے ذبح کیا، ذوبیہا ذبح کیا گیا، علن نصوبی آستانوں پر، ایسی جگہیں جہاں پہ غیر اللہ کے نام پہ یا بتوں کے نام پہ جانور ذبح کیے جاتے ہیں، انہیں آستانوں، ایسے آستانوں پہ ذبح کیے ہوئے بھی حرام ہے۔ وَأَن اور یہ کہ تستقسموا تم قسمت معلوم کرو، استسقم یستسقم قسمت معلوم کرنا، بالازلام فال کے تیروں سے، تیر پھینک کر قسمت معلوم کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ ذالکم یہ سب فسق گناہ کے کام ہے، فسق ہے۔ الیوم آج کے دن، یائس الذین مایوس ہو گئے وہ لوگ، یائسا مایوس ہو گئے، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من دینکم تمہارے دین سے، فلا تخشوہم پس نہ تم ڈرو ان سے، واخشونی اور تم ڈرو مجھ سے۔ نون کی جو زیر ہے یہ کس کے لیے ہے؟ انا، اس کے اندر کہ مجھ سے، اور ڈرو مجھ سے، الیوم آج کے دن، اکملت میں نے مکمل کر دیا، اکمل یکملو میں نے مکمل کر دیا ہے، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، یہ مفعول ہے، میں نے آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت اور میں نے پورا کر دی، اتمہ یتم ہوتا ہے پورا کرنا، اور میں نے پوری کر دی، علیکم تم پر، نعمتی اپنی نعمت، ورضیتو اور میں نے پسند کیا ہے۔ لام کا آگے جو حرف جر آ رہا ہے، جب بھی رضیتو کے بعد
लाम आए तो उसका मतलब होता है पसंद करना। वैसे तो हम वो दुआ नहीं मांगते, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबिया, तो उसमें रज़ीतु के बाद हर दफ़ा बा आ रहा है, तो वहाँ उसका मतलब क्या है कि मैं राज़ी हुआ अल्लाह के रब होने पर, इस्लाम के दीन होने पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने पर। तो ये है वरज़ीतु लकुमुल इस्लामा, और मैंने पसंद किया तुम्हारे लिए इस्लाम को दीना, बतौर दीन। फमन इस्तुर्रा, मन जो है यहाँ शर्तिया है, तो फिर जो कोई इस फमन इस्तुर्रा, और जो कोई मजबूर हो जाए, बेबस हो जाए, इस तरह यस्तुर्रु होता है बेबस हो जाना, मजबूर हो जाना, यानी भूख में, ये सारी चीजें उसके पास खाने को कुछ नहीं है, ये जो हराम चीजें हैं इनमें से अगर कोई चीज उसके सामने है और उसकी भूख के वजह से उसकी जान जाने का अंदेशा है और वो मजबूर हो गया है, फिर क्या करे, फी मखमसतिन, भूख की हालत में मजबूर हो गया हराम करता चीजों को खाने पर, लेकिन वो कैसा हो, गैर मुतजानिफिन, ना हो वो झुकने वाला, माइल होने वाला, गैर मुतजानिफ, माइल होने वाला ना हो, लिइस्मिन, गुनाह की तरफ, फ़इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह ताला, गफूरुर रहीम, बहुत बख्शने वाला, बहुत मेहरबान है। यसअलूना का, वो सवाल करते हैं आपसे, माज़ा, क्या, उहिल्ला लहुम, हलाल किया गया है उनके लिए, कुल, आप कह दीजिए, उहिल्ला लकुम, हलाल किया गया है तुम्हारे लिए, अत्तय्यिबातु, पाकीज़ा चीजें, वमा, और जिनको, अल्लम तुमने सिखाया, सिधाया हो, यानी उन शिकारी जानवरों को जिनको तुमने ट्रेन कर लिया है, अल्लम तुमने सुधाया है, मिनल जवारी ही, जख्म देने वाले जानवरों में से, शिकारी जानवरों में से, मुकल्लिबीना, शिकारी बनाने वाले हों, तो अल्लिमूना हुन्ना, तुम सिखाते हो उन्हें, अल्लामा युअल्लिमु, तालीम होता है ना, आहिस्ता आहिस्ता सिखाना, जैसे जिनको तुम ट्रेन कर लेते हो, जिन जानवरों को फिर शिकार के लिए भेजते हो, फिर वो तुम्हारे लिए शिकार करके लाते हैं, मिम्मा, उसमें से जो, अल्लामा को मुल्लाहु, सिखाया है तुम्हें अल्लाह ने, ये जो तुम्हें अल्लाह ने जो चीजें सिखाई हैं, फिर तुमने इस इल्म की बिना पे आगे अपने जानवरों को ट्रेन कर लेते हो, सुधा लेते हो, फकुलू, बस तुम खाओ, मिम्मा, उसमें से जो, अम सकना, वो जानवर पकड़ रखे, यानी तुमने एक शिकारी जानवर को भेजा, उसने जाके किसी हिरन को पकड़ लिया या किसी खरगोश को पकड़ लिया और उसने पकड़े रखा तुम्हारे लिए, खुद नहीं खाया, अम सकना अलैकुम, पकड़ रखे तुम पर, यानी तुम्हारे लिए, फिर तुम क्या करो, वज़्कुरुस्मल्लाह, तुम जिक्र करो अल्लाह का नाम, अलैहि, उस पर, वत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह से, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, सरीउल हिसाब, जल्द हिसाब लेने वाला है। अल यौमा, आज के दिन, उहिल्ला, हलाल कर दी गई है, लकुम मुत्तय्यिबातु, तुम्हारे लिए तमाम पाकीज़ा चीजें, व तआमुल लदीना, और खाना उन लोगों का जो, ऊतुल किताबा, दिए गए हैं किताब, हिल्लुल लकुम, हलाल है तुम्हारे लिए, व तआमुकुम, और तुम्हारा खाना, हिल्लुल लहुम, हलाल है उनके लिए, वल मुहसनात, और पाक दामन औरतें, मिनल मुमिनाती, मोमिन औरतों में से, वल मुहसनातु, और पाक दामन औरतें, देखें ये अल्फाज सारे वही हैं जो हम पहले पढ़ के आए हैं, मिनल्लज़ीना, उन लोगों में से, ऊतुल किताबा, जो दिए गए हैं किताब, मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले, इज़ा, जब, आतईतुमुहुन्ना, तुम दे दो उन्हें, उजूरहुन्ना, उनके महर, मुहसिनीना, कैद निकाह में लाने वाले, गैर मुसाफिहीना, ना हो बदकारी करने वाले, वला मुत्तखिज़ी, और ना पकड़ने वाले, अखदान, छुपे दोस्त, वमन यकफुर, और जो कोई कुफर करे या इनकार करे, बिल ईमानी, ईमान की बातों का, फ़क़द हाबिता, बस तहकीक ज़ाया हो गए, अमलहू, उसके अमल, वहुव फिल आखिरती, और वो आखिरत में, मिनल खासिरीन, खसारा पाने वालों में से हैं, नुकसान उठाने वालों में से। अब इन आयात को हम देख लेते हैं जी एक दफा फिर। ए ईमान वालो, पूरा करो अहदों को, वादों को पूरा करो, हलाल किए गए हैं तुम्हारे लिए चरने वाले जानवर,
وعدوں کو پورا کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو بھی قول و قرار تم کرتے ہو وہ معاہدے عقود کہلاتے ہیں جو باقاعدہ طے پا گئے ہوں۔ تو یوں سمجھیں کہ ہماری پوری زندگی میں جو معاشرتی زندگی ہے وہ معاہدوں پر ہی بیس کرتی ہے۔ شادی بذات خود ایک بہت بڑا معاہدہ ہے، کاروبار جو لوگ کرتے ہیں ان کے آپس میں معاہدات ہوتے ہیں، ہمارے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاہدات ہیں۔ ہم اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا یہ ایک معاہدہ نہیں ہے؟ یہ بھی معاہدہ ہے۔ مطلب فریقین میں جو بھی معاہدے ہوتے ہیں، حقوق و فرائض ہوتے ہیں، ان سب کو پورا کرو، ہر حالات میں ان کو پورا کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں مویشی قسم کے حیوانات، سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں، جن کا حکم آگے چل کر تمہیں بتایا جائے گا، یعنی خنزیر، مردار وغیرہ حرام ہیں۔ باقی جو مویشی قسم کے جانور ہیں وہ حلال ہیں، جیسے ہرن ہے، نیل گائے ہے، اس طرح کے جانور جو عام طور پر گوشت نہیں کھاتے، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ وہ حلال ہیں۔ غیر محل الصید وانتم حرم، ناجائز کرتے ہوئے شکار کو جبکہ تم حالت احرام میں ہو۔ حالت احرام میں تم پر شکار کرنا حرام ہے۔ ہاں اگر تم سمندر کا سفر کر رہے ہو تو سمندری جو شکار ہے وہ حلال ہے، کیونکہ ظاہر ہے سمندر میں اور کوئی چیز تو انسان کو مل نہیں سکتی۔ ان اللہ یحکم ما یرید، یہ بڑی زبردست آیت ہے۔ بے شک اللہ حکم دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اسے نہ کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت ہے اور نہ انسان کو کبھی اللہ کے کسی بھی حکم پہ دل تنگ ہونا چاہیے۔ یفعل ما یرید، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ حکم دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے اہل ایمان نہ بے حرمتی کرو اللہ کے شاعر کی اور نہ حرمت والے مہینے کی، یعنی اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اپنی خواہش کے مطابق حلال نہ کر لیا کرو، اور نہ حدی کے جانوروں کی بے حرمتی کرو۔ قربانی کے وہ جانور جو حج عمرے پہ لوگ لے کے جاتے ہیں، عربوں کے ہاں تو رواج تھا کہ وہ حج یا عمرے پر جاتے وقت قربانی کے جانور ساتھ لے کے جاتے تھے۔ فرمایا ان کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ ان جانوروں کی بے حرمتی کرو جن کی گردنوں میں پٹے ڈال دیے گئے ہیں، یعنی پٹے والے جانوروں کی حرمت نہ کرو۔ وہی بات ہے کہ جو حج کے لیے لے کے جا رہے ہیں، اور نہ ان لوگوں کی جو آمین البیت الحرام، جو حرمت والے گھر کا قصد کرنے والے ہیں، یعنی حاجیوں کی بھی عزت کرو۔ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، وہ اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں۔ یہ سب اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کی کو راضی کرنے کے لیے نکلے ہیں اس کے گھر کی طرف۔ اور ہاں جب تم حلال ہو جاؤ، یعنی احرام کھول دو، فاصطادوا، پھر شکار کر لو، پھر شکار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حلال ہو جانا تو ایک اصطلاح ہے نا، یعنی احرام کھول دو، اور تمہیں آمادہ نہ کرے کسی قوم کی دشمنی کہ انہوں نے روکا تمہیں مسجد حرام سے، یعنی انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، اب اس بغض کو دل میں رکھتے ہوئے تم ایسا نہ کرو۔ جب مسلمان گئے تھے 6 ہجری میں، صلح حدیبیہ ہو گئی تھی اور انہوں نے مسجد میں داخل نہیں ہونے دیا تھا، مسلمان عمرہ کیے بغیر آ گئے تھے۔ ان تعتدوا، اس بات پر تم اب یہ نہ کرو کہ تم زیادتی کرو ان پر، اور ایک دوسرے کی، تمہیں کہا گیا جا رہا ہے وتعاونوا علی البر والتقوی، تم نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ بالکل وہی انداز ہے جو سورہ نساء کا تھا، وہی معاشرتی معاملات ہیں، ان کے بارے میں یہاں بنیادی اصول بیان ہو رہے ہیں۔ اب آ رہے ہیں وہ ایگزمپشنل احکام جن کا ذکر سورت کے آغاز میں ہوا تھا، الا ما یتلی علیکم کے الفاظ میں، کہ کھانے پینے کے لیے جو چیزیں حرام کر دی گئی ہیں ان کا ذکر یہاں پہ پھر آ رہا ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ، اب ان کو ذرا گنتے جائیں۔ حرام کر دیا گیا ہے تم پر مردار اور بہتا ہوا خون اور سور کا گوشت، اور وہ جو نام لیا گیا ہو غیر اللہ کا اس پر۔ اچھا یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ 2 خون اور 2 مردار تمہارے لیے حلال ہیں۔ 2 مردار کون سے؟ ایک مچھلی اور دوسرا ٹڈی دل، اور خون کون سے؟ ایک جگر کا اور ایک جو تلی کہتے ہیں جس کو، اور ایک کلیجی، اور دوسرا وما اہل لغیر اللہ، اور وہ جو نام لیا گیا ہو غیر اللہ کا اس پر، یعنی اللہ کے سوا جو کسی اور کے نام پہ ذبح کیا گیا ہو، اور وہ جو جانور جو گلا گھٹ کر مرے، جو چوٹ لگ کر مرے، جو اوپر سے گر کر مرے، جو سینگ لگ کر مرے، اور جسے درندے پھاڑ کھائیں،
یہ سارے حرام ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ کسی بھی حال میں مر گیا، جب مرا ہوا ہی حرام ہے تو پھر ان حالتوں کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ دراصل زمانہ جاہلیت میں اہل عرب ان کو حلال سمجھتے تھے، اگر کوئی اس طرح مر جاتا تھا نا تو اس کو حلال سمجھ لیا جاتا تھا، اس لیے اسپیسیفکلی ان کا نام لیا گیا۔ وما اکل السبع، اور وہ جانور جسے درندے پھاڑ کھائیں، مگر وہ جسے مرنے سے پہلے تم ذبح کر لو۔ اگر تم نے مرنے سے پہلے، ابھی میں جان باقی ہے، آپ نے جا کے اس کو ذبح کر لیا تو وہ حلال ہے۔ اور وہ بھی حرام ہے جو ذبح کیا گیا ہو آستانے پر، یعنی کسی جگہ پہ لے جا کے، کسی دربار پہ لے جا کے ذبح کرنا اور ان کے نام لے کے ان پہ ذبح کرنا، وہ بھی حرام ہے۔ اور یہ کہ تم قسمت معلوم کرو، یہ تیر فال جو ہیں وہ تو کیا کرتے تھے، گوشت ذبح کر کے، ذبح کر کے پھر اس کے ٹکڑے کر کے پھر اس پہ ایک قرآن اندازی کے ذریعے وہ قرآن نکالتے تھے، پھر جس کے نام نکل گیا، بے شک وہ غریبوں کو ہی کھلاتے تھے۔ بہرحال یہ لاٹری قسم کی چیزیں جو ہیں وہ بھی حلال ہیں، حرام ہیں۔ ذالکم فسق، یہ سب نافرمانی کے کام ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو گنی گئی ہیں یہ سب حرام ہیں۔ آج کے دن مایوس ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تمہارے دین سے، یعنی کہ اب انہیں یہ پتا چل گیا کہ اب مسلمان جو ہیں دن بدن بڑھ رہے ہیں، دن بدن اسلام پھیل رہا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یعنی یہ لوگ اب یہ حقیقت جان گئے ہیں کہ اللہ کا دین غالب ہو کے رہے گا، اب ان کا راستہ روکنا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ مایوس ہو چکے ہیں، جیسا کہ پہلے میں نے بتایا نا، سورہ مائدہ نزول کے اعتبار سے آخری صورتوں میں سے ہے، اور یہ اس دور کی بات ہے جب عرب میں اسلام غالب آ رہا تھا۔ تو آج وہ مایوس ہو گئے ہیں جنہوں نے کفر کیا تمہارے دین سے۔ فلا تخشوہم واخشونی، تو نہ ڈرو تم ان سے اور ڈرو مجھ سے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین، اور میں نے پوری کر دی تم پر اپنی نعمت، اور میں نے پسند کیا ہے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین۔ یہ حجۃ الوداع کے موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ بس یہ تقریباً سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، یا اس کے بعد پھر ایک آیت اور نازل ہوئی ہے۔ فَمَنِ اسْتُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، اب وہ جو پیچھے حرام کی تھی چیزیں، اب بتایا کہ پھر جو کوئی مجبور ہو جائے بھوک کی حالت میں حرام کردہ چیزوں کو کھانے پر، نہ تو وہ مائل ہونے والا وہ گناہ کی طرف، اور پھر اللہ تعالیٰ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وہ مجبوری میں اگر کوئی حرام چیز بھی کھا لے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ، کیا حلال کیا گیا ہے ان کے لیے، وہ آپ سے پوچھتے ہیں۔ آپ کہہ دیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں پاکیزہ چیزیں، اور ان شکاری جانوروں کا شکار بھی حلال ہے جنہیں تم نے سدھا لیا ہو، یعنی ٹرین کر دیا ہو۔ زخم دینے والے جانور جنہیں تم شکاری بنانے والے ہو، جانوروں میں سے تم سکھاتے ہو انہیں اس سے جو تمہیں اللہ نے سکھایا ہے، بس کھاؤ اس میں سے جو یہ شکاری جانور پکڑ رکھیں تمہارے لیے، اور اللہ کا نام لے لیا کرو اس پر چھوڑتے ہوئے، یعنی جانور کو چھوڑا اور اللہ کا نام لے کے چھوڑا۔ اب اگر اس نے اس وقت جانور نے وہ پکڑے رکھا ہے، وہ اس نے آپ نے ذبح نہیں بھی کیا، آپ نے اللہ کا نام لے کے چھوڑا تھا، تو اب وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ آج حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں، اور کھانا ان لوگوں کا جو دیے گئے ہیں کتاب تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ اور پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں، اور پاک دامن عورتیں ان لوگوں میں سے، مومن پاک دامن عورتیں تو حلال ہیں ہی، اور اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، جبکہ تم انہیں ان کے مہر دے دو، تمہارا مقصد نکاح میں لانا ہو، بدکاری کرنا نہ ہو، اور نہ چھپے دوست بنانے والے ہوں۔ اور جو انکار کرے ایمان کی باتوں کا تو یقیناً ضائع ہو گیا ان کا عمل، اور وہ آخرت پہ خسارہ پانے والوں میں سے ہیں۔ تو ان آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم، ان اللہ یحکم ما یرید۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ
لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله